सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बरसों नहीं दहाइयों पहले तारीख में महफूज मंजर कुछ यूं है कि एक कमज़ोर, नहीफ लेकिन पुरवकार और बारोब शख्स एक कमरे में मसहरी पर नीम दराज़ है। और कभी ये शख्स स्लिम, स्मार्ट, खूबसूरत जवान हुआ करता था, लेकिन वक्त ने उसमें तेज़ी से तब्दीलियाँ लाईं। सर के स्याह बाल सफ़ेद हो चुके हैं, सेहत तेज़ी से गिर रही है और जिससे बेज़वी चेहरे के नकूश कुछ और नुमायाँ लगते हैं। इस बावकार शख्स के सामने एक दराज कामद मजबूत जिस्म का शख्स मौदब अंदाज में खड़ा है, जो कोई डॉक्टर मालूम होता है। कमरे में मुकम्मल खामोशी फैली हुई है, जिसे बिलाखिर उस डॉक्टर की आवाज़ समेटती है और वो कहता है, सर यहाँ काफ़ी ठंड है और आपको गर्म लिबास की सख्त ज़रूरत है। वो बीमार शख्स जवाब देता है कि आपको मैंने बता दिया है, मेरे पास अभी गर्म लिबास नहीं है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि सर मेरे ख्याल में आपके पास होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपकी इजाज़त के बगैर ही कराची से मंगवा लिए हैं। डॉक्टर की इस बात पर वो बीमार शख्स शुक्रिया अदा करने के बजाय कहता है, सुनो डॉक्टर साहब, मेरी भी एक तजवीज़ है, जब भी पैसे खर्च करो तो पहले 2 बार सोचा करो कि पैसे इस चीज़ पर खर्च करने ज़रूरी हैं भी या नहीं, बल्कि ये सोचो क्या वाकई ये खर्च करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इसी तरह मुअद्दबाना अंदाज में जवाब देता है, सर आपके केस में तो मैं जब भी कोई फ़ैसला करता हूँ 2 दफ़ा ही सोचता हूँ। आपके लिए वुलन के गर्म पाजामे लेना बहुत ज़रूरी हैं। जिस पर वो शख्स मुस्कुरा कर कहते हैं कि ऐसा है तो फिर ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे ये बीमार शख्स रुपए पैसे खर्च करने में इतना मोहतात क्यों है। शायद आप कहें कि कंजूसी की हद है, कोई ऐसे भी करता है, बंदा कमाता किस लिए, कम अज़ कम अपनी जान पर तो लगाए। या फिर आपकी राय ये भी हो सकती है कि वो बीमार शख्स बहुत मजबूर और कर्जदार हो सकता है कि उसके पास पैसे ही ना हो। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको तारीख में फिर दहाइयों पीछे लेकर जाना चाहूँगी। ये तब की बात है जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, यहाँ फरंगी राज था, लेकिन उसमें पहली सी बात ना रही थी। आज़ादी की तहरीक ने गोरा राज खासा कमज़ोर कर दिया था। बहरहाल यूनियन जैक लहरा रहा था और अदालतों में फैसले भी अंग्रेज़ी कानून के तहत ही हो रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक बड़े ताजिर को एक मुकदमे के सिलसिले में किसी वकील की ज़रूरत पड़ी। उसने दोस्तों से मशवरा किया और एक वकील के दफ्तर में पहुंच गया। ताजिर ने वहां मौजूद स्टाफ को आने की गर्ज बताई, जिसके बाद उसे एक पतले दुबले संजीदा मिजाज वकील के सामने पहुंचा दिया गया। ताजिर ने अपना मामला सामने रखा, दोनों में डिस्कशन हुआ। वकील केस लेने पर राज़ी हो गया। अब ताजिर ने केस की फ़ीस पूछी तो वकील ने अजीब सा जवाब दिया, कहा कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन यानी पेशी के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। ताजिर ने पूछा, अच्छा फिर एक दिन की फ़ीस क्या होगी? वकील ने जवाब दिया, 500 रुपये फ़ी पेशी। अब याद रखिएगा, ये उस वक्त की बात है जब सोना 40-42 रुपये तोला हुआ करता था। यानी वो वकील एक पेशी की जो फ़ीस है वो 11 तोले सोना लेता था, जो आज 2,80,000 रुपये फ़ी तोले के हिसाब से तकरीबन 27,26,000 रुपये बनती है। वो वकील महंगा नहीं, अच्छा खासा महंगा था। क्यों? क्योंकि वो कामयाब वकीलों में सर फहरिस्त था और उसका मुंबई में तोती बोलता था। ताजिर ने भाव ताव करते हुए कहा कि इस वक्त मेरे पास 5,000 रुपये हैं, तो आप इन्हीं में मेरा मुकदमा लड़ लें। जिस पर उस वकील ने माजरत की और कहा कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता, हो सकता है कि ये मुकदमा तवील हो जाए और ये रकम नाकाफ़ी हो, बेहतर होगा कि आप कोई और वकील कर लें। अब ताजिर कुछ सोच कर फ़ी पेशी फ़ीस पर राज़ी हो गया। उस वकील ने दस्तावेज़ात तैयार की, अदालत में वकालतनामा जमा कराया और फिर 3 ही पेशियों में मुकदमा जीत लिया। ताजिर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी खुशी से 5,000 रुपये देना चाहे तो वकील ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैंने 3 पेशियों के 1,500 रुपये अपनी फ़ीस ले ली है, जो मेरा हक था। अब एक शख्स जो इतना मालदार और रईस हो, वो खर्च करने के मामले में इतना मोहतात कैसे हो सकता है, और फिर इतना बासूल और ज़बान का धनी कि उसका क्लाइंट अपनी खुशी से ठीक ठाक रकम दे रहा हो और वो इनकारी है। जनाब, बिल्कुल हो सकता है अगर वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो। कायद आज़म के लिए मादी अशिया, ठाट बाट, रईसाना ज़िंदगी नहीं, मकसद अहम था। जिन दोनों वो लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके दफ्तर के साथ एक अंग्रेज़ वकील उसका दफ्तर था। अच्छा, वो पड़ोसी थे तो उनसे कायद आज़म के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उनके अल्फाज हैं कि मुझे वो दिन याद है जब जिन्ना ने मेरे दफ्तर आकर मुझे बताया कि वो वतन वापस जा रहे हैं। उनके खूबसूरत और शानदार फर्नीचर पर बहुत से वकीलों की नज़रें थीं और वो उसे ख़रीदना चाहते थे। फर्नीचर में महागनी जैसी बेशकीमत जो लकड़ी है उसकी भी चंद बड़ी खूबसूरत चीज़ें थीं। अच्छा, एक वकील ने जिन्ना से कहा
کہ وہ انہیں خریدنا چاہتا ہے. جناح نے جواب دیا کہ مجھے ان لکڑی کے ٹکڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, تم یہ سب لے لو, میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہندوستان واپس جا رہا ہوں, اور وہ مقصد تھا پاکستان. اگر پاکستان مقصد نہ ہوتا تو آج قائد اعظم رئیسانہ زندگی گزار کر تاریخ کا حصہ ہو چکے ہوتے, اور اب ان کی جو اولاد ہے وہ لندن میں شاہانہ زندگی گزار رہی ہوتی. لیکن پھر شاید پاکستان نہ ہوتا, اور یہاں اسلام آباد سے شاید کوئی ڈاکٹر فضا خان آپ سے مخاطب بھی نہ ہوتی. قائد اعظم بہت ہی خوش پوشاک تھے اور نفیس لباس پہنتے تھے. کراچی میں ان کے میوزیم میں رکھے کپڑوں میں آج بھی پیرس کے کسی ٹیلر کے ٹیگ دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ تب کی بات ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا. وہ اپنے سارے شوق اپنی جیب سے پورے کرتے تھے. اچھا, ایک انگریز صحافی ہیں, انہوں نے ایک کتاب, مصنف بھی ہیں کتابوں کے, جیمز کیمرون, وہ کہتے ہیں کہ جی 1945 میں وہ ان کا انٹرویو کرنے لگے, اور جناح نہایت ہی شاندار سوٹ میں ملے. سوٹ کی سلائی کے ایک ایک ٹانگے سے نفاست عیاں تھی, اور استری اس انداز سے ہوئی تھی کہ ہر کریز تلوار کی سی دھار لیے ہوئے تھی. اعلیٰ قسم کے للن کے سوٹ میں ان کی شخصیت بہت ہی متاثر کن لگ رہی تھی, اور گفتگو کے آغاز کو ابھی شاید آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے خود کلامی کے انداز میں معذرت چاہی اور اسٹڈی روم سے اٹھ کر اندر گھر میں چلے گئے. میں سمجھا کہ شاید ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے آئے اور میرے مقابل بیٹھے اور اپنے نوٹس اٹھا کر کہنے لگے کہ اس تعطل کے لیے معذرت خواہ ہوں, میرے ملازم نے میری قمیض کی آستینوں میں غلط کف لنکس لگا دیے تھے. یہ شاہانہ زندگی گزارنے والا شخص پاکستان بننے کے بعد یکسر بدل گیا. وہ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے کئی بار سوچنا. قائد اعظم فضول خرچ تو پہلے بھی نہیں تھے, لیکن اب مزید خرچ کے معاملے میں کہہ لیں کہ مزید محتاط ہو چکے تھے, کیونکہ ان کے کندھوں پر ایک ملک کی قیادت کا بوجھ تھا. ان کے قریبی ساتھی ابوالحسن اصفہانی اپنے ایک مضمون بے مثال لیڈر میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی عادت تھی کہ کمرے سے باہر نکلتے وقت تمام لائٹس بند کر دیا کرتے تھے. میں آخری بار ان سے 31 اگست 1947 گورنر ہاؤس میں ملا, اور ہم کمرے سے نکلے تو وہ مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے, اور وہ کمرے سے نکلتے وقت حسب عادت تمام لائٹس بند کرتے آ رہے تھے. یہ دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں اور یہ سرکاری رہائش گاہ ہے, اس میں روشنی رہنی چاہیے. جواب میں قائد اعظم نے کہا کہ یہ سرکاری رہائش گاہ اسی لیے میں ایسا کر رہا ہوں کیونکہ یہ نہ تو تمہارا پیسہ ہے اور نہ ہی میرا, یہ سرکاری خزانے کا پیسہ ہے اور میں اس پیسے کا امین ہوں. ایک بار سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا گیا. قائد اعظم نے لسٹ چیک کی تو 7 روپے کی کرسیاں اضافی تھیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہیں, تو بتایا گیا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح نے یہ کرسیاں منگوائی ہیں. آپ نے لسٹ سے وہ پیسے کاٹ دیے اور فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے ہی لے لیں. اچھا, قائد اعظم بہت قانون پسند بااصول انسان تھے, اور ان کے سابق ADC جنرل گل حسن لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ ایک بار ملیر کی طرف جا رہے تھے کہ ریلوے کراسنگ پر پھاٹک بند ملا اور ان کی کار رک گئی. میں کار سے اتر کر گیٹ کیپر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ابھی ٹرین تو نہیں آ رہی, گورنر جنرل صاحب کو انتظار کرانا مناسب نہیں ہے. اس نے گیٹ کھول دیا. میں واپس آیا تو قائد اعظم سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گل, اگر میں قانون کا احترام نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا, اب آئندہ ایسی کبھی حرکت نہ کرنا. زیارت میں ان کی بیماری کے دنوں میں ایک خاتون نرس ان کی خدمت پر مامور تھیں جس نے بہت خدمت کی. آپ نے اس سے ایک دن کہا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے, بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. اس نرس نے کہا کہ میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کروا دیں. آپ نے جواب میں انعام کے طور پر اچھی خاصی رقم دی, لیکن ٹرانسفر سے معذرت کر لی کہ یہ میرا کام نہیں ہے, وزارت صحت کا کام ہے. آج آپ دیکھنے کے کربہ پروری, سفارش, رشوت, سرکاری پیسوں پر اللو تللوں کی خبریں پڑھ کر خیال آتا ہے کہ اگر آج قائد اعظم حیات ہوتے تو ان سب پر کیا گزرتی ان کے دل پر, اور یہ جو ابھی حال ہے ہمارے ہاں اس کو دیکھ کر وہ کیا سوچتے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم ایک بڑا اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں. بڑا پروگرام میرے ساتھ معزز مہمان جو موجود ہیں, میں تعارف کرواتی ہوں. احمد رضا قصوری صاحب جو خود بھی بڑا خوش لباس خوش گفتار سینئر سیاستدان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے آج ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے. کراچی سے اتنی ہی قابل ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, قائد اعظم اکیڈمی کے سابق ڈائریکٹر ہیں, اور قائد اعظم کی زندگی پر ان کی حیات پر اگر میں کچھ چلتی پھرتی دستاویز کئی کتابوں کے مصنف ہیں, شاعر ہیں. خواجہ رضی حیدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت آج کے دن نکالنے کے لیے.
دونوں مہمانوں سے بڑی اچھی ڈسکشن رہے گی اور قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو قصوری صاحب میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کا لائف سٹائل کتنا شاہانہ تھا, جس پہ ہم بات بھی کر رہے تھے. پھر وہ سارا شاہانہ لائف سٹائل چھوڑ کر ایک بڑے مقصد کے لیے ہندوستان آئے. تو تب صرف انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کروانا مقصد تھا, پاکستان بنانا ان کے ذہن میں تب تھا, یا آنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ انگریزوں سے تو آزادی کروانی ہے ہندوستان کو, لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے؟ محترمہ, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین کو قائد اعظم کی سوانح عمری کے بارے میں کچھ حقائق بیان کر سکوں. جی جی. قائد اعظم کا والد کا نام تھا جناح پونجا, اور وہ کراچی میں 25 دسمبر 1876 کو وزیر منزل کھارا در میں پیدا ہوئے. ان کی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ سندھ مدرسہ الاسلام میں ہوئی, اور بعد میں انہوں نے کرسچین مشن ہائی اسکول کراچی سے تعلیم حاصل کی. 1937 میں جو تھا لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن تھا, تو حسوانی صاحب لکھتے ہیں, ابوالحسن حسوانی اپنی کتاب میں, کہ تمام جو لوگ تھے وہ اپنا راجہ صاحب محمود آباد کے ہاں سارے ٹھہرے ہوئے تھے, اور ان کا پیلس کا نام تھا بٹلر پیلس. اسی وہ ہرکوٹ بیٹلر ایک انگلش جو تھا گورنر یو پی, اس کے نام پر وہ پیلس تھا. تو وہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب نواب اسماعیل خان آئے, پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے, نواب صاحب واز دی اونلی مین ان دی آل انڈیا مسلم لیگ جس میں قائد اعظم ان کو نواب صاحب کر کے بات کرتے تھے, اینڈ قائد اعظم واز دی اونلی ممبر آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ قائد اعظم کو مسٹر جناح کر کے بات کرتے تھے. دے آر ویری ویری کلوز فرینڈ آلسو. تو اپنا قائد اعظم جب میرے نانا نواب اسماعیل خان آئے تو وہ ان کے کمرے میں جو انٹر ہوئے تو وہاں ساری جو ہائی کمانڈ تھی مسلم لیگ کی وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو نواب صاحب ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے جس کو کہتے ہیں سمور کیپ, وہ سینٹرل ایشین کیپ تھی, ایچکن اور تنگ پاجامہ, نیچے پمپ شوز. تو قائد اعظم نے کہا کہ نواب صاحب کین آئی ہیو اے لک ایٹ یور آف یور کیپ. تو نواب صاحب نے ٹوپی اتار کے قائد اعظم کو دے دی. قائد اعظم شیشے کے سامنے گئے, انہوں نے ایسے ایسے دیکھا, اینڈ دین ہی ریٹرن ٹو ہز colleagues and he said, gentlemen, how do I look like? See, and everybody said, you look elegant, Qaid Azam, you look very impressive. So it was decided کہ جو کل جلسہ ہوگا لکھنؤ میں قائد اعظم اس ٹوپی میں پیش ہوں گے, اور جیسے وہ ٹوپی پہن کے اترے پہنچے تو وہ قائد جناح کیپ کے طور پر پوری ہندوستان میں مشہور ہو گئی. تو قائد اعظم واز اے ویری upright man. You see, he was honest to the hilt, and he was a Democrat and loved independence of judiciary and constitutionality. اور بڑے پائے کے آدمی تھے. تھی ویری فائن بیرسٹر, جو کہ آپ نے ابھی تذکرہ ان کی بیرسٹری کا ذکر کیا, ویری پرنسپلڈ پرسن. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو اپنا جو ہے 1947 میں ہی ٹوک اوور ایز اے گورنر جنرل, یہ جو 11 اگست کی تقریر ہے یہ ان کا ویژن ہے. قائد اعظم ملک تو بنا گئے, قوم نہ بنا سکے. اگر ان کو وقت مل جاتا 4-5 سال اللہ کی طرف سے زندگی مل جاتی تو شاید قوم بھی بنا جاتے, لیکن کیونکہ ان کو وقت نہیں ملا. لیکن پھر بھی ان کا ویژن جو ہے وہ ان کی 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے اس میں ان کا ویژن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ویژن کو چاہیے یہ تھا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا دباچہ بنایا جاتا, بیکاز جو ویژن ہوتا ہے فاؤنڈر کا, وہ ایکچولی سارا نقشہ پیش کرتا ہے اس قوم کی بقا, سالمیت, عظمت اور اس کے فیوچر کا. لیکن انفارچونیٹلی زندگی نے وفا نہ کی. اس میں انہوں نے چند ایک باتیں کیں. ایک تو یہ کہا کہ اپنا جو سرکاری افسروں کو کہ یو آر دی سرونٹ آف دی اسٹیٹ, یو آر ناٹ سپوز ٹو کیری آؤٹ دی ان لافل آرڈرز آف یور منسٹرز. Ministers comes and minister go. You are a permanent asset and a permanent reservoir of the wisdom of the state. So you have to follow the rules
اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو دی انلیگل انسٹرکشن جو کہ آج کل چلتا ہے آپ کے سامنے جو 26 کے بعد ہوا اور جو آج کل ہو رہا ہے اس میں آپ کو دیکھ لیں کہ ہماری جو بیوروکریسی از اٹ فالوئنگ دی ڈکٹیٹس اینڈ دی ٹریڈیشن وچ قائد اعظم ریکوائرڈ فرام دیم. انہوں نے کہا کہ ڈونٹ فالو دی رولز اینڈ یو آر اے پرماننٹ ایسیٹ. تو پھر انہوں نے ایک جو کہا اسی لبرٹی کے بارے میں اور وفاداری کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ ناؤ ان پاکستان Muslim will cease to be a Muslim, Hindu will cease to be a Hindu, and Christian will cease to be Christian, not religiously, but otherwise, constitutionally, they will be all equal. اور وہ انہوں نے سب کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایکول رائٹس دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا. اس کے بعد لیاقت علی خان جو تھے وہ اپنے شہید ہو گئے یہیں راولپنڈی میں. وہ بھی ایک کانسپریسی تھی بہت بڑی جس کا میں چلیے سر اگر آپ کی اجازت ہو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں, کوئی انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتے, مجھے بریک پہ جانا ہے. پھر خواجہ رضی حیدر شامل گفتگو کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خواجہ رضی حیدر صاحب, آپ نے احمد رضا قصوری صاحب کو بھی سنا, میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. تو قائد اعظم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قائد اعظم کا لائف سٹائل بڑا شاہانہ تھا اور بڑا سمارٹلی وہ ڈریس اپ ہوتے تھے, اور ایک سوال یہ کہ سیاست کا جب انہوں نے آغاز کیا تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ جو مولانا تھے, مولوی تھے, وہ بڑے چھائے ہوئے تھے. تو ایسے میں ان کے درمیان ایک, اگر میں لفظ استعمال کروں, مسٹر, انہوں نے جگہ کیسے بنا لی؟ اس وقت قائد اعظم سیاسی منظر پر طلوع ہوئے, اس وقت علماء کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا وہاں پر اس معاشرے پہ. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قائد اعظم نے کبھی اس اثر و رسوخ کی کوئی اہمیت نہیں دی. وہ اپنا مقصد اپنے سامنے رکھتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہے. دیکھیے نا 1909 میں جب ان کو لیجسلیٹو کونسل کا رکن منتخب کیا گیا تو انہوں نے ایک بل پیش کیا جو مسلم وقف علی الاولاد بل تھا. یہ بل جو تھا یہ سر سید احمد خان نے بھی اس کے لیے جد و جہد کی تھی, جسٹس امیر علی نے بھی جد و جہد کی تھی, لیکن قائد اعظم نے یہ بل جو تھا وہاں لیجسلیٹو کونسل میں پیش کر دیا اور جس کے نتیجے میں وہ 3 سال تک اس پر بحث کرتے رہے اور یہ بل منظور ہو گیا. یہ مسلمانوں کا ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ان کی وقف جائیدادیں جو ہیں اس کی آمدنی جو ہے حکومت کو جانے کے بجائے ان کو ذاتی طور پر خود ملے. تو قائد اعظم نے یہ اتنا بڑا ایک کامیابی تھی ان کی کہ ہندوستان کے سارے مسلمان ان کی طرف دیکھنے لگے کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ ہمیں صحیح طور پر ہمارے مقصد سے قریب کرے گا اور ہمیں جو ہے ہم جو چاہتے ہیں ہندوستان میں اپنی بہتری اس کی طرف لے جائے گا. کیونکہ دیکھیے مسلمان جو تھے ان سے چونکہ انگریز نے حکومت لی تھی تو انگریز انہیں یہ سوچتے تھے کہ یہ حکومت کے جائز وارث ہیں اس لیے ان کو پس پٹ ڈالا جائے. دوسری طرف ہندو ایک عرصے تک مسلمانوں کے زیر نگی رہے تو ان کو یہ تھا کہ مسلمانوں کو جتنا پیچھے کر سکتے ہیں پیچھے کیا جائے. اور اس پورے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی قیادت کی اور ان کو آگے لے کے چلے. اب یہاں ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ قائد اعظم کو اسلامی قانون اور پر پوری دسترس حاصل تھی. آپ یہ 1913 کا جو میں بل پیش بتا رہا ہوں وقف الاولاد, اگر اس بل کی رپورٹ کئی دفعہ چھپی ہے اس کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے تو تمام امام ابو حنیفہ کا اور ملا علی قاری کا اور ان سب سے حوالہ جات لے کر اور اس بل کو تیار کیا تھا کہ کیا وراثت کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے. پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں 1916 میں جب وہ قائد اعظم چونکہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہوگی, اس لیے ان دونوں قوموں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا, تو انہوں نے مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے بعد یہ ہوا کہ 1916 میں ان دونوں جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس جو تھا
وہ لکھنؤ میں ہوا، اور یہ جو تھا اس میں ایک معاہدہ بھی ہوا دونوں جماعتوں کے درمیان، جس کو ہم تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، کیونکہ ابھی قصوری صاحب نے بھی قائد اعظم کی جو کیپ تھی اس کے حوالے سے بات کی، تو میں آپ سے عرض کروں اس سے بہت پہلے یہ بات ہو گئی تھی کہ جب وہ 1916 کے اجلاس کے لیے جو لکھنؤ میں جو پوسٹر چھائے ہوئے تھے، ان میں ان کو پہلی دفعہ مولانا محمد علی جناح لکھا گیا تھا۔ تو قائد اعظم جو مسلم لیگ کے جو لوگ تھے وہ سارے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کانپور کے اسٹیشن پہ، جب یہ لکھنؤ پہنچنے والے تھے قائد اعظم، تو کانپور کے اسٹیشن پہ ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ دیکھیے یہ آپ کو مولانا لکھ دیا گیا ہے، تو آپ تو یہ فیلٹ ہیٹ لگائے ہوئے ہیں اور یہ آپ کا سوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو یہ تو نمائندگی مولانا کی نہیں کرتا ہے۔ سو بڑی پریشانی ہو گئی۔ قائد اعظم نے کہا میں کوئی ایسا لباس زیبتن نہیں کر سکتا جس کی تہذیب سے میں واقف نہ ہوں، کہ سر وزیر علی نے کہا کہ میری شیروانی، انہوں نے کہا نو میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو پھر ایک مشورہ یہ آیا کہ صاحب کانپور کے بازار سے مختلف ٹوپیاں منگوائی جائیں اور وہ فیلٹ ہیٹ اتار کے وہ ٹوپی لگا لیں۔ تو اس وقت دیکھیے بہت بڑا بلقان کا مسئلہ چل رہا تھا، اور انجمن خدام کعبہ کا مسئلہ چل رہا تھا، اور سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ بڑی اتاب میں آئی ہوئی تھی اور اس کے حصے بکھرے ہو رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر ترک جو تھے وہ بہت لائم لائٹ میں آئے ہوئے تھے۔ تو قائد اعظم نے اپنے آپ کو اس پوری مسلم ورلڈ کی سیاست سے جوڑنے کے لیے جو ٹوپیاں آئیں ان میں سے تو ٹرکش کیپ جو پھندنے والی ہوتی تھی وہ نکالی اور وہ لگائی اپنے، اور پھر اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ آپ اس اجلاس کی تمام تصاویر دیکھ لیجئے، اس میں وہ پھندنے والی ٹرکش کیپ لگائے بیٹھے ہیں۔ تو پہلی ٹوپی قائد اعظم نے وہ ٹرکش کیپ لگائی تھی، اور اس طرح سے وہ مسلم ورلڈ سے اپنے اتحاد کا اعلان کر رہے تھے اصل میں۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان جو تھے اس وقت، کیونکہ تحریک خلافت تو بعد میں آئی، لیکن اس وقت یہ ٹرکش امپائر کو جو تھی سلطنت عثمانیہ، اس کو مسلمان بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو انہوں نے قائد اعظم کو جب ٹرکش کیپ میں دیکھا تو وہ بڑے وہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو مسلمانوں کی سیاست سے جڑے ہوئے آدمی ہیں۔ تو یہ قائد اعظم کا اصل میں ایک سیاسی تدبر تھا، سیاسی بصیرت تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تو صورت تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے لباس کے معاملے میں تو وہ بے پناہ وہ تھے۔ میں نے ایک باقاعدہ اس کے تاریخ کا نفیس ترین آدمی محمد علی جناح، ایک مضمون بھی میں نے لکھا تھا جو مختلف مواقع پہ شائع ہوتا رہا ہے، تو اس میں میں نے یہی بات ظاہر کی تھی۔ اور فضا آپ نے جو ابھی جیمز کیمرون کا حوالہ دیا، تو یہ حوالہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ جس طرح سے جیمز کیمرون نے اس بات کو نوٹس کیا اور لکھا اپنی کتاب میں، تو یہ بڑی اہم بات تھی۔ یہ واقعی مسٹر نے جگہ کیسے بنا لی اس ماحول میں؟ کیا میں جس ٹائم پہ سیاست کا آغاز کیا تھا پولیٹکس کا قائد اعظم صاحب نے، تو اس ٹائم پر زیادہ تر مولانا مولوی وہ چھائے ہوئے تھے، تو اس ٹائم میں ایک ایسے شخص نے جگہ بنائی جو کہ انگریزی بولتے تھے، ان کو اردو اتنی زیادہ بولنی نہیں آتی تھی، ان سے تھوڑے ہٹ کر تھے، بہت زیادہ سٹائلش تھے۔ دیکھیں کہ جو نعرہ دیا پاکستان کا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے نہ لسانی قومیت ہے، نہ ثقافتی قومیت ہے، نہ جغرافیائی قومیت ہے۔ اگر پاکستان کی بنیاد لسانی قومیت، ثقافتی قومیت یا جغرافیائی قومیت ہوتی تو پھر پنجاب تقسیم نہ ہوتا، پھر بنگال تقسیم نہ ہوتا، کیونکہ پنجاب کے اندر برکت علی، برکت رام اور برکت سنگھ کی زبان ایک، اس کا جگنی اور اس کی ثقافت ایک، اینڈ یٹ پنجاب اور ڈیوائیڈڈ اینڈ یٹ بنگال اور ڈیوائیڈڈ۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت تھی، نہ ثقافتی قومیت، نہ جغرافیائی قومیت، بلکہ پاکستان کی بنیاد صرف ایک تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تھا پاکستان کی بنیاد۔
جس سے جو پوری نہ ہو سکی. اور اس میں میں اس کا پھر ایک ذکر کرتا ہوں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی جو تھے, کیونکہ قائد اعظم تو آپ کو پتا ہی واز اے بامبے بیرسٹر صاحب آدمی تھے, ان کا کوئی مولویوں کے ساتھ زیادہ کوئی ایسا نہیں تھا. تو یہ میرے نانا قائد اعظم جو میرے نانا جو تھے نواب اسماعیل خان, کیونکہ وہ تعلق دار تھے یو پی کے بہت بڑے, تو وہ یہ تمام جو تھے ادارے ان کو ہیلپ کرتے تھے. کوئی آ گیا اسی بریلوی آ گیا کہ جی نواب صاحب 2000 قرآن چھپانے یہ لو پیسے, کوئی آ گیا دیوبندی آ گیا جی 100 پنکھا لگانا یہ لو پیسے. تو ان کی بڑی انروڈ تھی مسلمانوں کے اندر. تو یہ شبیر احمد عثمانی کا جو قائد اعظم کے ساتھ ٹانکا لگوایا, یہ میرے نانا نے لگوایا, بیکاز ہی تھاٹ کہ بات تو ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو کوئی لا الہ الا اللہ کا بھی بندہ بھی تو ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ ٹانکا اور یہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے قائد اعظم کا نماز جنازہ پڑھائی, اور آج کل ان کے بیٹے تقی عثمانی جو ہیں وہ بڑے ہی از اے ویری لرنڈ مین. تو چیز یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو ان کی جو ایک سینٹنس کا وہ کوٹ ہوتا ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, اور قائد اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ کیا ہے, مائی اسٹینوگرافر اینڈ مائی سیلف دیٹس اے مسلم لیگ. سو انفارچونیٹلی قائد اعظم کو موقع نہیں ملا. اگر قائد اعظم کو پاکستان بننے کے بعد کوئی 5-6 سال مل جاتے تو یہ قوم بھی بنا جاتے, پاکستان کا دستور بھی بن جاتا, پاکستان کا جو ہے دستور عمل بھی بن جاتا کہ پاکستان کی کا جو اس کی منزل کیا ہے, وہ ساری چیزوں کا تعین ہو جاتا ایک ایسے شخص کی لکھت سے, ایک ایسی شخص کی زبان سے جو کہ اس ملک کا خالق تھا. تو لیکن کیونکہ نہیں موقع ملا تو انفارچونیٹلی وہ ساری چیزیں ڈھیر کی ڈھیر رہ گئیں. اور لیاقت علی خان کو بھی کر دیا, اور پھر لیاقت علی خان کا جو تھا اپنے جو تھا ان کی جو تفتیش تھی وہ بھی میرے جو تھے والدہ کے چچا, ان کو نوابزادہ اعتزاز الدین احمد خان ہو واز انسپیکٹر جنرل پولیس اسپیشل اسٹیبلشمنٹ, ان کو دی گئی اور ان کا ایئر کریش کرا دیا گیا اپنا یہ کھیوڑا مائن کے اوپر, بیکاز ہی واز کیرنگ آل دی ڈاکومنٹس آف لیاقت علی خان مرڈر. سو اس ملک میں بہت خرابیاں ہوئی ہیں, اور اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو آدمی کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کس ولولے, کس جذبے, کس اصرار کے ساتھ اس ملک کو بنایا گیا, اور کس طرح اس ملک میں لوگوں نے قربانیاں دیں. یعنی پنجاب میں تقریباً کوئی 1 ملین کے لگ بھگ لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے اور ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ گئے. تو اس قربانیوں کا جو ثمر ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان جو ہے وہ 200 سال کی مسلمانان ہند کی قربانیاں اسٹارٹنگ فرام بیٹل آف پلاسی 1757 سے لے کے 47 200 سال کی محیط قربانیوں کا نام پاکستان ہے, اینڈ اٹ از اے گفٹ آف اللہ ٹو دی پیپل آف دس سب کانٹیننٹ. قصوری صاحب, آج اگر ہم پاکستان کا کمپیریزن کریں اس ویژن, اس نظریے کے ساتھ جو نظریہ قائد اعظم کا تھا, تو کیا کچھ ہے جو مسنگ ہے, جو ہونا چاہیے تھا, جو ہم نہیں کر سکے؟ چلے میں اکثر کہتی ہوں کہ ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے مستقبل کے لیے ان غلطیوں سے سیکھا جائے تاکہ آگے بڑھا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے جس کے پیچھے سرٹنلی جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس میں بہت ساری چیزیں ضرور اس وقت کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے قائد اعظم کے ڈالی ہوں گی. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 73 والا وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور دیتا ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی جو حکمرانی ہے اسی وہ منقسم ہے 3 حصوں میں, مقننہ, انتظامیہ اور اپنا اس میں جو ہے پارلیمنٹ میں اسی میں تین ایگزیکٹو, جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو میں جو ہے اس کی منقسم ہے. اب یہ تینوں جو چیزیں ہیں دے آر چائلڈ آف دی کانسٹیٹیوشن, دے ڈرا دیئر پاور فرام دی کانسٹیٹیوشن.
اور آئین نے ان کی حدود اور قیود جو ہیں وہ متعین کر دی ہیں. جب تک یہ ادارے اپنی حدود اور قیود میں رہ کر کام کریں گے تو دل بی اے اسموتھ سیلنگ آف دی اسٹیٹ کرافٹ. جب ایک ادارہ چھلانگ مار کے دوسرے ادارے کی ڈومین میں انٹر ہوگا تو دین اٹ ول ریزلٹ انٹو اے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک, جو کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو ہے فیصلہ کیا تو پارلیمنٹ نے اس کو انڈو کر دیا, پارلیمنٹ نے کوئی لا بنایا تو سپریم کورٹ نے کر دیا. یہ تھا کہ ہر ادارہ اپنے حدود اور قیود کو پھلانگ کے دوسرے کی حدود میں جا کے کام کر رہا تھا. تو چیز یہ کہ قائد اعظم واز ویری کانسٹیٹیوشنل پرسن. ہی واز ٹرینڈ ایز اے بیرسٹر. ان کا سارا جو طرز زندگی تھا, اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا. ہی واز ویری فونڈ آف فنڈامنٹل رائٹس, ہیومن رائٹس, جسٹس, ایکوٹی, یہ سارے جو بیسک پرنسپلز ہیں اپنا جورسپروڈنس کے, وہ ان کی زندگی کا حصہ بن چکے ہوتے. ان کا اگر آپ لائف سٹائل دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ کبھی انہوں نے قانون کا تجاوز کی ہو, کبھی کسی کے حقوق پر ڈاکہ مارا ہو. تو بدقسمتی سے جو آج جو حالات ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. اگر ہم قائد اعظم کے خیالات کے مطابق اور قائد اعظم کے زندگی کے اصولوں کے مطابق ہم ریاست پاکستان کو چلاتے اور ہمارے سیاستدان قائد اعظم تو کیا بنا تھا, قائد اعظم کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے, تو آج پاکستان جو ہے وہ اوج ثریا پر پہنچا ہوتا کامیابی میں. لیکن آج ہم جو ہیں ہم 1947 سے بھی پیچھے چلے گئے بدقسمتی سے. پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, پاکستان از ناٹ اے پیور کنٹری. پاکستان کی ریاست غریب ہے, لوگ امیر ہیں, ریاست غریب ہے. اور ریاست غریب اس لیے ہے کہ وہاں قائد اعظم جیسے جو اس کے فلسفے کے ماننے والے لیڈر نہیں بیٹھے, وہاں چور اور ڈاکو اور خائن بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دو ہاتھوں سے لوٹتے ہیں, اور صرف لوٹتے ہی نہیں ہیں بلکہ مال پیسے باہر بھیج دیتے ہیں. اور وہ پیسے باہر بھیجنا کسی ریاست کا ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی پہلوان سے اس کے 6 بوتلیں خون کی نکال دیں, آدھے گھنٹے کے بعد پہلوان مر جائے گا. اور جس ریاست سے اس کی پیسے, اس کی دولت منتقل کر کے کسی اور ملکوں میں جمع کرا دیں, وہ ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گی بینکرپٹ, جو کہ آج حالات ہیں. آج آپ کو IMF جو ہے آپ کی ناک کی لکیریں, پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ ہماری ناک کی لکیریں لگوا رہے ہیں اور پھر پیسے دے رہے ہیں. تو یہ تو پاکستان نہیں, قائد اعظم یہ پاکستان تو نہیں بنانا تھا. قائد اعظم کے ذہن میں تو پاکستان کا ایک ایسا تھا کہ پاکستان ول بیکم اے لیڈر آف دی اسلامک ورلڈ. وی آر اے نیوکلیر اسٹیٹ, وی ہیو گاٹ the 6th largest army in the world, most trained, highly professional, and yet unfortunately because of a politician جو کہ اس لیول کے نہیں ہے جس لیول کا قائد اعظم ایک تصور دے گئے تھے کہ یہ ہے قیادت, جس کے اصول, جس کے اٹھنا بیٹھنا, اس قیادت کا جو وہ چیزیں دے گئے تھے اس کو کسی نے فالو کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, رضی صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے اہم اور بڑا جو وسیلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کو مستحکم کریں, اس کے دفاع کو مستحکم کریں, اس کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہم کام کریں, اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ قائد اعظم کے اصولوں کو جو انہوں نے متعین کیے تھے ان اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے ایک تقریر میں قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنی تاریخ کے سائے میں سانس لیتے رہیے تاکہ آپ عظمت کے نئے دور کا آغاز کر سکیں. تو یہی میرا خیال سے پیغام ہے میرا, اور آخر میں میری یہی ہے کہ ہمیں ایک نئے دور کا آغاز اسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں جب ہم قائد اعظم کی تقاریر کو اور ان کی پیغامات کو کا بہتر طور پر اپنے اندر فہم پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے جی, خواجہ رضی حیدر صاحب, احمد رضا قصوری صاحب, اب دونوں کے وقت کا بہت, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।